प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बैरून मुमालिक से मिलने वाले तहाइफ की लूट मार का पर्दा चाक। काबीना डिवीजन ने गुज़श्ता 21 साल का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। साबिक वज़राए आज़म, सदूर, वज़रा, जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले हजारों तहाइफ की तफसीलात ने चकरा कर रख दिया। कौन कौन से वज़राए आज़म ने क्या कुछ तोशाखाना से हासिल किया, बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ ने क्या कुछ तोशाखाना से लिया और क्या जमा कराया, तमाम अहम तफसीलात आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तोशाखाना से फौजी जर्नैल ने क्या कुछ हासिल किया। बड़े बड़े नाम सामने आ गए। साबिक आर्मी चीफ, नेवल चीफ, DG ISI, मिलिट्री सेक्रेटरीज भी तोशाखाना से लाखों रुपए के तहाइफ अपने घर ले गए। कौन कौन से जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट्स मामूली कीमत अदा करके कीमती तहाइफ अपने साथ ले गए, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। क्लास साहब, बहुत एक लंबी एक ये जर्नी है तोशाखाना की, यहाँ तक जहाँ तक उसका ये एक मरहला जिसमें ये इसके रिकॉर्ड पब्लिक हो गया है, वरना बहुत इस पे कानून बने कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इसको पब्लिक किया जाए। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। बहरहाल अब जब ये डिटेल्स सामने आई हैं तो हाउ डू यू फील एज एन अचीवमेंट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ इट? हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये तो वो है जो कल इन्होंने पब्लिक किया है। ये अगर हमारा ये कैमरा मैन वो दिखा सकें इसको, ये जो है ये वो पूरा जो हमने जिसका प्रिंट लिया है 1 वॉल्यूम आप कह लें, ये है 2002 से लेके 2023 तक की डिटेल्स हैं। इसमें तकरीबन 20 साल आप कह लें। ये डिटेल्स हैं, ये मतलब ये वो हैं जो 1990 से लेकर 2013 तक हैं। इस पे कुछ हम चीज़ें देते भी रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेरा ख्याल है, मैं ये थोड़ा सा हम क्रेडिट ले सकते हैं कि ये सिर्फ ये डिटेल जो है ना मतलब 1990 से लेके 2013 तक तो ये हमारे पास मुकम्मल है। ये रिकॉर्ड मौजूद है। ये कौम ने तो वो देखा है ना, अभी आंखों से देख, और आंखें खुली की खुली रह गई हैं। हाँ। तो जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तो लोगों की खैर अपनी रीडिंग थी, वो कहते सोर्सेज ने दिया होगा, पता नहीं ठीक है गलत है। अब लोग जब अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं ना, फ़र्क क्या है, डिफरेंस बड़ा है। हाँ। तो अब ये मतलब आप कह सकते हैं कि पिछले कितने साल हो गए ये उसमें 13, 10, 33 कुछ 34 साल का ये जो कच्चा छट्टा जो है ना, ये है सिर्फ अभी वेबसाइट पर लोग ये पढ़ रहे हैं। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1990 से 2013 तक का इनमें 2 वॉल्यूम्स में और बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं। बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े नाम मतलब 90s के, या उसके वो जो नाम है 90s वालों का भी नहीं पता कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले दौर में, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दूसरे में, लगारी साहब, और लंबी लिस्ट है उसमें जो सारे लोग आते रहे, मिनिस्टर्स रहे और बड़े लोग थे। और ये स्टोरीज हम देते भी रहेंगे। अगर कौम कहेगी, इंटरेस्ट हुई तो हम वहाँ से भी ये दोबारा उनकी मेमोरीज को रिवाइज करवा देंगे कि कौन कौन क्या ले गए। 2-3 चीज़ें लोगों को यकीन नहीं था कि इस लेवल पे भी यहाँ पे हमारी जो इलीट है, अरबपति लोग हैं, इतनी छोटी छोटी हरकतें करते हैं। हमेशा जो पाकिस्तान जैसे या हिंदुस्तान जैसे या इस तरह के थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों ने, इनको बड़ी करप्शन समझ नहीं आती। ये याद रखिएगा। ये मेरा कोई 30 साल का रिपोर्टिंग का तजर्बा है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये हो जाते हैं, समझ नहीं आती, हिम्मत नहीं पड़ती ना। जो बंदा 25,000 रुपए की जिसकी तनख्वाह है अगर मेरी, तो मुझे 30,000 रुपए वाली, 50,000 रुपए वाली की समझ नहीं आती। मैं सीधा बता रहा हूँ। अगर मेरे नज़दीक वो एक और चीज़ है, मेरे एक अपने अंदर कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को डाइजेस्ट करने की, या मतलब चीज़ों को अच्छा बुरा समझने की, वो बड़ी अहम चीज़ है। मसलन यहाँ पे अब लोग, अब इसमें आप नोट करें, मतलब वो स्कैंडल किन किन चीज़ों को बना रहे हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों, आप उस पर ट्विटर, सोशल मीडिया पे जो है ना, लोग छोटी छोटी चीज़ों के उनमें उसमें पड़े हुए हैं कि ये देखें इसने छोटी हरकत कर। जैसे मैं वो कहता हूँ तो शौकत अजीज़ के बारे में, इफ यू रिमेंबर, कि वो गए थे वहाँ पे, हम ऑलरेडी दे चुके हैं डिटेल, इसमें भी होंगी ये जो अगर नया आया है इसमें, हालांकि ये उसमें भी शामिल था जो हमने पहले स्टोरी दी हुई है। तो ये मुझे याद पड़ता 2008-9 में मैंने ये स्टोरी उस वक्त ये रिपोर्ट की थी, जनरल मुशर्रफ की, शौकत अजीज़ की, जमाली साहब की, और अभी तक भी रिसेंट प्रोग्राम्स में हम करते रहे। खैर, लेकिन वो एक चीज ऑफिशियल आना और चीज होती है। मेरा एज ए रिपोर्टर डिग आउट करके लाना, दैट्स अनदर थिंग। बट वंस इट्स ऑफिशियल, इट्स ऑन वेबसाइट, हुकूमत खुद दे रही हो चीजें, उसका इम्पैक्ट उसका डिफरेंट होता है। लेट मी एडमिट इट कि उन दोनों चीज़ों में बड़ा उसमें फ़र्क होता है। अब लोग खुद अपनी आंखों से जा रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, अगर ऊंची दुकान, फीका पकवान, झूठे रूप के दर्शन। अब लोगों को झूठे रूप के दर्शन नजर आ रहे हैं। मतलब उसमें छोटी छोटी हरकतें हैं जो लोगों को उसमें मज़े ले रहे हैं, उसमें चीज़ा ले रहे हैं, आप कहें उसमें मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा शौकत अजीज़ साहब का इसमें भी है, वो नेपाल के गवर्नर ने उनको ना 2 सिल्की उनको स्कार्फ दिए।
انہوں نے واپس آ کے قیمت کتنی لگی. اب اندازہ کریں کہ کیسے یہاں کیبنٹ ڈویژن میں یا کیسے اب حکومتیں جو ہیں جو ان کا کمیٹی بنتی ہے, کیونکہ سارے کے سارے پرائم منسٹر آفس کے نیچے ہوتے ہیں, وہی اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہاں پہ اس میں آپ کی چیزیں گفٹ آ رہے ہیں, آپ ان کی قیمتیں لگائیں. آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس قوم کو کہ ابھی بھی ان کی جو قیمتیں لگائی گئی ہیں یہ ڈپریس کر کے بہت ان کو یہ کم کر کے لگائی گئی ہیں. بالکل اس کی اسیسمنٹ اس طرح سے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے نہیں, بہت مطلب میں آپ کو 3-4 مثالیں دوں گا, سمجھ آ جائے گی آپ کو ساری کہ یہ کیسے یہاں پہ ایویلویشن ہو رہی تھی ان کی چیزوں کی. کہ اس کی ریزن یہ تھا کہ آپ کو کم سے کم پیسے دینے پڑے. اس کے جو 10-20% جو بھی ہوتے, مشرف دور میں 10% تھا, بعد میں 20 کیا گیا اس کو سارا, اور عمران خان صاحب نے 20 پہ لینے کے بعد پھر انہوں نے کہا جب اس کو 50 اب اس کو 50 پہ آ کے % کر دیتے ہیں. خیر دیٹس انادر ڈیبیٹ. یہ جب گئے تو ان کو گورنر نیپال نے 2 سلکی ان کو سکارف دیے. انہوں نے وہ سکارف جو ہے واپس ہے اس کی یہ توشہ خانہ نے پتہ قیمت کیا لگی, 50 روپے کے دونوں, 25 روپے ایچ. گورنر نیپال سلکی سکارف دے رہا ہے مسز شوکت عزیز صاحب, ارب پتی آدمی جنہوں نے یہاں پہ اپنے مجھے یاد الیکشن کمیشن میں جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے 7 بلین روپیز کے تھے اس وقت. 2002 کی میں بات کروں, اگر میں اگر غلط نہیں کہہ رہا مجھے اچھی طریقے سے, 7 بلین روپیز. جو بندہ ارب پتی تھا, جو دنیا بھر میں جو پھرا ہوا ہے, مڈل کلاس کا آدمی تھا, جس کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے زیادہ اس ملک میں اگر کوئی گفٹ لے کے گیا ہے شوکت عزیز لے کے گیا ہے. آپ اب لسٹ اٹھا کے کوئی ایک اس بندے نے موزہ مطلب اب موزے مل گئے ہیں, جوتی مل گئی ہے, اس کو چپل مل گئے, جرابیں مل گئے, بنیان مل گئے, انڈر ویئر مل گئے. یہ تو کلاس سے بالکل ایسا ہو گیا جیسے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے روم میں اسٹے کر لیں تو آپ وہاں کا سارا سامان اٹھا کے امینٹیز اٹھا کے گھر لیں. آدھی قوم یہ مائنڈ کرتی سیٹ یہی ہے. بھائی شوکت عزیز کا بتا رہا ہوں, کوئی چیز نہیں چھوڑی شہر کے بچے نے. جو سلکی مطلب سکارف ہے 25 روپے کا, یار گورنر نیپال نے کوئی دی ہوئی ہے یار, کوئی وہ 25 روپے کا سکارف دے گا, مفت لے گئے. وہ شہزادہ 4 سائے تھے جناب, وہ لیڈی ہینڈ بیگ لے کر آئے. ہینڈ بیگ سر اتنے مہنگے ہوتے ہیں. انہوں نے جناب اس کی قیمت جو ہے نا 3000 روپے لگا کے رکھ لی تھی. تو میں نے اس میں بڑا جوک بنایا تھا, میں اس میں رہا ہوں لندن میں بڑا عرصہ, اس میں الفرڈ میں رہتا تھا, وہاں ایکسچینج پہ سمجھ جائیں گے میرے جو دوست ہیں وہاں پہ الفرڈ میں. اس کے ساتھ ہی وہاں پہ پاؤنڈ شاپ تھی ایک, وہاں پہ 99p کا ہر چیز جو ہے 99p 90p اس میں کہہ لیں. تو میں نے کہا تھا, میں لگتا ہے یہ شہزادہ چارلس پاکستان آنے سے پہلے وہ باقاعدہ ٹرین پکڑی, سب وے سے پکڑنے کے بعد وہ اس میں الفرڈ اسٹیشن پہ اترنے کے بعد تھوڑی سی واک کر کے وہ پاؤنڈ شاپ پہ گیا, اور وہاں پہ اس نے جا کے میں کہ اس نے اگر 99p والا اس نے میں مسز شوکت عزیز صاحبہ کے لیے بیگ لیا, اور اس میں بہت ساری گفٹس کی ڈیٹیل ہے. یو بی شاکڈ کہ انہوں نے اس کی قیمتیں کیا لگائی ہیں. ایک اور بڑی مزے کی چیز, اس سے پہلے ہم آتے ہیں کیونکہ پورا شو آج ہم نے اسی پہ کرنا ہے. اس سے بڑا تماشا مطلب اس سے زیادہ ہماری جو ایلیٹ بے نقاب ہوئی اور پاکستانی قوم کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو کسی کا مطلب کیا کہنا جی, کیا لفظ میں استعمال کروں. خیر, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کلاس صاحب, نو ون از این ایکچوئل ایکسیپشن. یا تو آپ یہ کہیں نا کہ ہیں کچھ نام, وہ اس پہ بھی آئیں گے. میں نے بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے کیونکہ آپ سے بھی وہ ریلیٹڈ ہے. لیکن کچھ نام ہیں جنہوں نے نہیں لیے, بٹ موسٹ وزیر اعظم کوئی نہیں ہے. 95 ایگزیکٹلی. میں اور بات کہہ رہا ہوں, ٹاپ پہ جائیں نا, اس پہ 2-4 وزیروں کے بھی ان کے بتائیں گے ہم جنہوں نے نہیں لیا یا جمع کروایا, وہ بھی آتا ہوں. 2-4 ایکسیپشن ہیں, دے آر فیئر انف. میں اور بات کر جناب مشرف صاحب نے سب سے بڑا کرتب کیا, اس قوم کو نہیں پتا, جو اس میں یہ کچا چھٹا پہلے بھی کھولا تھا, اس میں موجود ہے. وہ جب 99 میں آئے اور انہوں نے جانا شروع کیا باہر کے ملکوں میں, تو وہ واپس آتے تو یہ جو تحفے ملتے ہیں نا زیادہ, یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تحفے ملتے ہیں 3 ملکوں میں زیادہ. یہ ویسٹرن یورپین جو ہے نا وہ ڈیلیگیشنز کو نہیں دیتے ہوتے, وہ صرف پریزیڈنٹ پرائم منسٹر یا ان کو دیں گے یا آپ کے آرمی کے ٹاپ لوگ جائیں گے. یہ جو ساتھ میں ہم جتھے جاتے ہیں نا, ان جتھوں کو یورپین ممالک نہیں دیتے. صرف 3 ممالک ہیں جہاں پہ جو ساتھ جاتے ہیں نا ان کو بھی دیتے ہیں. اس میں سعودی عرب, اس میں UAE اور قطر یا بحرین وغیرہ بہت کم جاتے ہیں, یا کوئی اس طرح کی چیزوں میں وہ ڈیلیگیشن کا نام لے کے نا ان سب کو دیتے ہیں جو تحفہ تحائف اپنے اس کی حیثیت کے مطابق. سو موسٹلی جو ہے نا, حالانکہ نواز شریف صاحب کے 100 سے زیادہ وزٹ ہے, ہم نوٹ کریں جو انہوں نے کیے تھے سارے کے سارے, لیکن ان کے تحائف کی تعداد جو ہے نا وہ شوکت عزیز کے مقابلے میں 1000 گنا کم ہے. ریزن یہ جو عمران خان صاحب کیوں سعودی عربیہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے پہنچے ہوتے تھے, یا وہ آج UAE جا رہے ہیں تو آج قطر جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی آج سعودی عرب جا رہے ہیں, جمالی صاحب جا رہے ہیں, شوکت عزیز جا رہے ہیں, مشرف جا رہے ہیں, مطلب گیلانی صاحب جا رہے ہیں, زرداری سے. سب سے بڑا یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے بڑا مال متاع ملتا ہے. مال کیا ملتا ہے مجھے اس وقت یاد ہے, ہم نے اسٹوری کی تھی, لوگ پڑھ لیجیے گا, میں اگر غلط فکر نہیں بتا رہا. جناب مشرف صاحب نے ایک نیا کام کیا, انہوں نے کہا یار یہ کیا تماشا لا کیا یار, یہ گفٹ مجھے مل رہے ہیں,
اور یہاں پہ توشہ خانہ میں ڈکلیئر کرو, کرنے کے بعد اس کی ویلیویشن ہوتی ہے, پھر مجھے 10% دینا, میں اتنے پیسے کہاں سے لوں گا. 2004 کے بعد جنرل مشرف صاحب 2008 تک اس ملک کے وہ رہے ہیں, 2004 سے لے کے 8 تک کوئی ریکارڈ نہیں مشرف صاحب کے تحائف کا, مجھے جو میرے پاس اس وقت ڈیٹا تھا. ریزن ایٹ ون سٹیج جنرل مشرف صاحب نے سٹاپ کر دیا کہ رپورٹ ہی نہیں کرنا, بتانے نہیں ہے, جو تحفے تحائف ملیں گے سیدھے آرمی ہاؤس جائیں گے, سو آپ نوٹ کریں گے آپ کو نہیں ملیں گے. اور ان کو اس وقت تک مجھے یاد پڑتے 400 سے زیادہ گفٹ وہ لے چکے تھے, اور بڑی, اب وہ دیتے کیا تھے, ایک ہی بڑا جیولری باکس دیتے تھے. سعودی سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان پہ وہ رہتی تھی, اس میں جیولری باکس, اس میں ڈائمنڈز, اس میں ہیرے, اس میں نیکلسز, اس میں بریسلیٹ, اس میں انگوٹھیاں. اس وقت کے اسیسمنٹ ہے, صاحبہ مشرف صاحبہ جو ہیں ان کو ملا تھا تقریباً 70 لاکھ روپیز کے قریب اس وقت اس کی اسیسمنٹ کی گئی تھی, جس پہ ان کو 10% کے حساب سے پیسے دینے پڑ گئے تھے. اور انہی دنوں میں جنیوا میں بینظیر بھٹو صاحبہ پہ کیا کیس چل رہا تھا, نیکلس کا کہ 10 لاکھ روپے کا نیکلس جو ہے نا کسی پرائیویٹ پارٹی کے ذریعے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر کے خریدے, جو ان پہ بہت بڑا کیس بنا ہوا تھا, اسکینڈل تھا منی لانڈرنگ کا. زرداری صاحب کے $80 ملین ایک سائڈ پہ رکھ کے بینظیر بھٹو صاحبہ پہ وہ نیکلس کا کیس بنا ہوا تھا, جو بھگتی رہی تھی وہاں جنیوا میں, کہ آپ نے ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر یا بعد میں ایک پرائیویٹ پارٹی نے آپ کو شاپنگ کروائی تھی. یہاں پہ تو سرکاری شاپنگ ہو رہی ہے, لیگلائز قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, ساری کی ساری چیزیں. سو یہ جو ہماری ایلیٹ تھی, ہمارے یہ لوگ تھے, کوئی ایک بندہ جو آپ نے کہا اصل چیز کہنے والی تھی, ایک بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آیا اس پورے اس میں سے جو یہ کہتا کہ بھائی صاحب یہ پیسے ہیں, یہ گھڑیاں ہیں, یہ جناب آپ کے بریسلیٹ ہیں, آپ کے نیکلسز ہیں, کروڑوں روپے کے, یہ تو ان کی اسیسمنٹ ہے نا, مطلب 2.5-2 کروڑ 10 کروڑ روپے کی ایک پرائم منسٹر کو لے رہے, اور یہ ارب پتی لوگ ہیں. اس لیے میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ اس کو انہیں کوئی 9 to 5 جاب یہ نہیں کرتے, اس لیے رولا اس ملک کو کیوں نہیں اسی لیے کلاس صاحب یہ بہت حیرت کا ایک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, تو وہ وجہ یہی ہے کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یہ ہمارا وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ لگژری افورڈ کر سکتا ہے یا بہت زیادہ خوشحال ہے. اس طبقے کو اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے کی ضرورت پڑے تو اٹ ڈزنٹ گو ود دیئر اسٹیچر, یہ جاتا ہی نہیں ہے کہ بیڈ شیٹ لے جائے, رومال لے جائے, اسکارف لے جائے, ایسے لگ رہا ہے کہ گھر کا سامان بنایا جا رہا ہے. جہیز کا آپ نے کہا تھا ایک دفعہ, مجھے یاد پڑتا لگتا ہے جہیز کا سامان بنایا جا رہا ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ میں ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کا پورا جہیز ہے, اور وہ بھی بڑا انٹرنیشنل لیول کا. اور اس میں سب سے بڑی بات کلاس صاحب یہ کہ آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو جیسے سووینئرز ہوتے ہیں, یوزلی ہمیں جب سووینئرز ملتے ہیں ہم انہیں آفیسز میں رکھ لیتے ہیں کہ یہ یادگار ہے, ایک میموری ہے. یہاں پر یہ سووینئرز اس طرح سے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں, I mean what is this level of greed. اب آپ کو ایک اور چیز دیکھنی چاہیے, جو لوگ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اٹس این افیشل لوٹ مار, بہت سے لوگ پتہ کیا دفاع کر, قانونی تھا, کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. بھائی اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب جائے نا تحفے لے کر آئیں, آپ جائیں نا, کوئی بندہ جائے مطلب ملکوں میں جہاں جہاں پھرے ہیں نا, جائیں انہیں کہیں جی ان کو 10 کروڑ کا, ان کو 5 کروڑ کا, 6 کروڑ کا دیں, گھڑیاں دیں, چیزیں لے کر آئیں نا, ابھی جائیں, کوئی دیتا ہے ان کو, آپ کو ملتی ہیں چیزیں بیکاز آپ اسٹیٹ کے طور پر جا رہے ہیں, لوگوں کو اس میں نمائندے کے طور پر جا رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ قوانین کون بناتا ہے, یہ جو توشہ خانہ کے رولز ہمیں بتاتے ہیں, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا کیبنٹ ڈویژن بیٹھ کے, یا ساتھ میں 1-2 منسٹر انٹر منسٹرز بیٹھتے ہیں, یہ پالیسی بناتے ہیں, 2-4 بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, 1-2 منسٹر بیٹھتے ہیں. یہ جو ایک آپ نے دیکھی ہوگی, آج بھی پالیسی ایک آئی ہے یہاں پہ سامنے آئی ہے, یہ خود بیٹھ کے پرائم منسٹر, ان کو رولز آف بزنس کہتے ہیں, ان میں چینجز کر کے وہی پرائم منسٹر جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, یہ خود بینیفیشری, وہ کہتے ہیں جج, جیوری اینڈ ہینگ مین, خود جج ہیں, جیوری ہیں, اور خود سزائیں یا جزائیں اپنے لیے بیٹھ کے کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر جو خود کروڑوں روپے لے رہا ہے, وہ ایسا قانون کیسے بنا سکتا ہے, وزیر بنا سکتے ہیں, بیوروکریٹس بنا سکتے ہیں, جس میں سارے کے سارے وہی لوگ بینیفیشریز ہیں. سو یہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے, قانون ہی غلط ہے کہ ایسا قانون جو آپ لوگوں کو, آپ کو صرف آپ کی ذات کو سامنے رکھ کے بنایا جائے, آپ اس کے بینیفیشریز ہیں, اور آپ کے میں نے قانونی طور پر لے لیا ہے. اور سب سے بڑی شکایت جو ہے, جو ایک قوم آپ کو پتہ اپنا لٹیرا چاہیے نا, جو بڑا سوال بنتا ہے, کل سے میں دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کے فالوورز بڑے خوش ہیں, دے آر ویری مچ ہیپی, دے آر جوبیلنٹ, دیکھا یہ بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, ہمارے اوپر گھڑی چور کا الزام تھا. جو میرا پوائنٹ رہا ہے, جسے ہماری بیشنگ یہ قوم کرتے, لٹیرا اپنی مرضی کا ہونا چاہیے نا, تو انہوں نے بانٹا ہوا ہے نا, ہر کو دفاع کر رہا ہے, جی میرے والے نے قانونی لیا, اس نے کہا تمہارے والے نے غیر قانونی لیا, تمہارے والے نے گھڑی بیچ دی, میرے والے نے پیسے دیے, فلان کیا. سوال یہ ہے یہاں پہ جو مین چیز ہے, عمران خان صاحب نے یہ کام نہیں کرنے تھے. عمران خان صاحب اسی ہی کام کے لیے آئے تھے
کہ انہوں نے زرداری صاحب بیڈ پریکٹسز کو ختم کرنا تھا اور گڈ پریکٹسز کو انہوں نے گڈ پریکٹس کر. اگر آج عمران خان صاحب کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں, وہی جو نواز شریف صاحب کے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے, زرداری صاحب کے, گیلانی صاحب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پیسے تو انہوں نے بھی دیے ہیں, لوٹ مار ہوئی ہے تو پیسے تو انہوں نے بھی دیے ہیں, پیسے آپ نے بھی دیے ہیں بقول آپ کے. آپ کا ایک ہی فرق ہے, بقول ان کے نواز لے کے آپ نے گھڑیاں بھیج دیں کیونکہ میری تھی, آپ نے کہا جی میری مرضی ہے, میں چاہوں جو کچھ کروں. خان صاحب نے کہا فیئر انف. لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ اس پریولیج کے خلاف, اس رولنگ ایلیٹ کے پلنڈر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یہ تو اسٹیٹ پریولیجز ہیں جو پرائم منسٹر, منسٹر, سیکرٹریز, آرمی اور بیوروکریٹ ہمارے جو ہیں سارے لے رہے تھے. آپ نے تو آتے اس کو اسکریپ کرنا تھا, آپ نے کیا کیا؟ مطلب اس موقع پہ مجھے you became a part of it but مطلب جیٹ اندر پہلے دو لوگ تھے, زرداری صاحب تھے اور نواز شریف صاحب تھے, دو پارٹیاں تھیں نا, باقی تو ان کا آف شوٹ سی نا. دو کے ساتھ تیسرے خان صاحب مل گئے. بھی آپ نے تو اپنے آپ کو, میں نہیں ہوں بھی, میں زرداری نہیں ہوں, میں گنانی نہیں ہوں, میں راجہ پرویز اشرف نہیں ہوں, میں شوکت عزیز نہیں ہوں, میں جمالی نہیں ہوں, میں یہاں پہ چودھری شجاعت نہیں ہوں, میں پرویز مشرف نہیں ہوں, میں عمران خان ہوں, میں یہ چیزیں نہیں لوں گا, یہ میری ہیں نہیں, یہ اسٹیٹ کی ہیں. مطلب پرائم منسٹر مودی صاحب جو ہیں, جو میں نے مطلب بات کرنے والی ہے بندے کو اپنے آپ کے ایک اس پہ اگر ہوسٹائل مطلب نیبر کے کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں ہوسٹائل سمجھتے ہیں, خیر ہم ان کو سمجھتے ہیں. ان کو دیکھیں 10 ہمارے پرائم منسٹر, میں اس سے پہلے میں نہیں جا رہا, حالانکہ لمبی لسٹ بن سکتی ہے, 2022 سے شروع کر لیتے ہیں, 90 سے نہیں کرتے. 10 آپ کے تقریباً پرائم منسٹر بنتے ہیں, 4 صدر بنتے ہیں, 14 لوگ خان ان کو بیٹ نہیں کر سکے. ان کا کلپ ابھی میں بریک میں آپ کو چلواتا ہوں میں, کہ ان کو جو تحفے تحائف ملے. مودی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے ایک ملک ہے, اسٹرانگ پاورفل ملک ہے, وہ اگر پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر تھے گجرات کے, وہ بھی دنیا میں جاتے ہیں, وہ بھی قطر جاتے ہیں, وہ بھی یو ای وغیرہ بہت ساری چیزوں میں اور دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں. ان کا جو کلپ آیا ہے جو شو کے بعد وہ چلائیں سارٹ اگر میرا خیال یہ ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ مودی صاحب کا کلپ جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو قوم ہمارے ہیرو تھے, کریکٹر تھے, ڈگنیٹیز تھی, بڑی پتہ نہیں کیا کچھ تھا, ذرا وہ کلپ سنیں, پھر اس کے بعد واپس آئیں کہ یہ 14 لوگ پچھلے 20 سالوں میں ہمارے اکیلے یہ کام نہیں کر سکے جو وہاں پہ انڈیا میں. ان پہ 100 اعتراضات ہوتے ہیں, تنقید ہم کرتے ہیں, ایشوز ہیں ہمارے, لیکن ذرا یہ سن لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اپنے مخالف کی اچھی بات سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. اب کلاسز صاحب یہ تو اٹس اے سلیپ آن اے فیس آف, آپ سن لیں, وہ بیک گراؤنڈ سے آئے مودی صاحب جو ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ, ہمارے ان کے اپنے ساتھ ہیں. ایک ٹی سیلر کہتے ہیں, چائے بیچنے والا ہم ان کو کہتے ہیں, جو چائے بیچتا تھا یا وہاں پہ سرو کرتا تھا, چائے کھانے سے جو اٹھا اس نے کریکٹر شو کیا ہے. اس نے کہا میں نے گرلز ایجوکیشن کے لیے پیسے دے دیے. اور عمران خان صاحب نے پتہ یاد ہے ان کا بڑا مشہور زمانہ ٹویٹ ہے, آج ویسے مودی صاحب کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا, اللہ کی قسم ہے, میرا بڑا دل چاہتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا. خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ اسمال پیپل ایٹ بگ پلیسز, مطلب بگ آفسز, کہ انہوں نے مودی صاحب کو ہٹ کیا تھا کہ جناب کہ یہ اتنا بڑا انڈین پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے اتنا بڑا ہے, وہاں پہ ایک چھوٹا آدمی بیٹھا ہے. مودی صاحب کو کہا انہوں نے, وہاں پہ ٹانٹ کیا کسی حوالے سے, جو میرا خیال ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کو جب آئے تھے, حالانکہ میرا خیال ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ذرا ایک دوسرے کے حوالے سے کامنٹ کرتے ہوئے, فارن آفس کر لے اور لوگ کر لیں, ہیڈ آف اسٹیٹ کو ایک دوسرے کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو ڈپلومیٹک میں تھوڑی سی کیئر کر. اس کا نتیجہ کیا نکلا, عمران خان صاحب پھر ان کو ٹیلی فون کرتے رہے پورے 4 سال سے, انہوں نے مودی صاحب نے فون ہی نہیں اٹھایا کیونکہ آپ نے پہلے دن کیا. اب کیا خیال ہے کہ وہی جو اسمال مین تھا, اس اسمال مین نے سارا پیسہ آکشن کروا کے گرلز ایجوکیشن کو دے دیا. جو بگ آفسز پہ ہمارے بگ لوگ بیٹھے ہوئے, what they have done, مطلب 14 لوگ جو ہیں جو بڑے آفسز وہی آفسز ہیں نا, کاؤنٹر پارٹ تھے نا ان کے, وہاں پرائم منسٹر تھے, ہمارے پرائم منسٹر تھے. یہ بڑے بگ آفسز میں بگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا کریکٹر ہمارا کیا کریکٹر ہے, وہاں پہ کریکٹر کیا ہے. آپ کو اللہ نے ایک مطلب ایک بادشاہ بنا دیا ہے آپ کو, مطلب یو آر دا بادشاہ, مطلب کسی ملک کا بن جانا, مطلب وزیر اعظم, صدر, منسٹر, کہ 20 کروڑ میں سے آپ مطلب ایک ہیں جو وزیر اعظم ہیں. آپ کو یہاں مرسیڈیز ہیں, گاڑیاں ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں, آپ کے پاس پوری دنیا کا وزٹ آپ کرتے ہیں, وہ خرچہ یہ قوم دیتی ہے, آپ کو یہاں تنخواہ ملتی ہیں, آپ کو پریولیجز ملتے ہیں, آپ کے پاس ہیرنگ فیرنگ کی پاورز ہے, لوگوں کو بادشاہ بنانے کی پاورز ہے. اس کے باوجود آپ کے اندر سے ہرس نہیں جاتی, آپ کے اندر سے مطلب ہے وہ فلموں میں نہیں آتا, فلمیں دیکھتے ہوں گے, مجھے آپ سمجھ آئیے, آپ دیکھیں گے نا فلموں میں پتہ کیا کرتے تھے, وہ بریف کیس پیسوں کا بھر کے جا کے کسی بڑے پولیٹیشین یا کسی سول بیوروکریٹ کا کھول کے رکھ دیتے تھے. اچھا مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ یار یہ چیک کیوں نہیں دے دیتے, وہ خیر جب بڑے ہوئے سمجھ کہ چیک اس لیے نہیں دیتے ہوں گے, ڈاکومنٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ یہ نوٹوں کی چمک جو ہے نا, لیور کرنے کا طریقہ, یہ اگلا بندہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے, ٹیمپٹیشن ریزسٹ نہیں ہوتی کہ یار اتنے سارے نوٹ,
ایک چھوٹا سا کام ہے کر دوں گا یہ میرے ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ جو ولن ہوتے تھے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے. یہاں تو نوٹ نہیں, یہاں تو رومالوں کی چمک جو ہے وہ نہیں. یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, آپ ٹیمپٹیشن کا شکار ہوئے, ہیرے جواہرات سے آپ کی آنکھیں چندیا گئی ہیں اور آپ نے لپے مارے, آؤ جناب سارا لپیٹ لو, لے لو, گھر لے لو. عزت آنی جانی چیز, انہوں نے کہا عزت آنی جانی چیز ہے, پیسے سنبھالو. جانا ہے ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے, کچھ اور اہم کلثوم سوال پروین ہے پہ بات کرنی ہے اور رانا ابرار پہ بھی بات کرنی ہے, وہ لوگ شہباز شریف کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. ذرا بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں مزید, اس کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا کلاس صاحب کوئکلی کچھ فوجی افسران بھی اس میں, ان کی بھی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں, ذرا پلیز ان کے بارے میں بتائیے گا. یہ کچھ نہیں ہے ویسے ماشاءاللہ. ہماری وہ ریسرچر جو ہے سمیرہ سلیم صاحبہ, روبا, رافیہ, آئی مسٹ گیو دیم دا کریڈٹ, عمران مگرانہ, رانا اشرف صاحب, یہ سب نے بڑا کام کیا. زاہد بلوچ صاحب, پوری ٹیم ہیز ڈن اے گڈ ورک. آئی مسٹ سے اس میں بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. اب یہ نام ہے سارے کے جو ہمارے فوجی افسران کے ہیں جن کو ملے ہیں, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جناب سیاستدانوں کے, بیوروکریٹس کے, صحافیوں کے, باقی لوگ وزیروں کے نام تو آ گئے, ویئر آر آرمی جنرلز آف آرمی آفیسر. دو چیزیں ہیں, یہ صرف ان افسران کے ہیں جو یہاں پہ ملٹری سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہے ہیں, نمبر 1, یا وہ مشرف صاحب کے ساتھ زیادہ تھے کیونکہ مارشل لا تھا تو اس وقت تو تھے, سو ان کی ڈیٹیلز ان کو دینی پڑتی تھی, اور ان کے بعد ملٹری سیکرٹری رہے, صدر کے ساتھ رہے, وزیر اعظم کے ساتھ رہے, باقی آفسرز میں نیول کے ہوتے تھے, ایئر کے ہوتے تھے. لیکن اس میں بڑے امپورٹنٹ لوگ شامل ہیں اس میں, ایون آرمی چیف ہیں, ان کی ڈیٹیلز ہیں. باقی میرا خیال ہے فوج جو ہے اپنا وہ جو ہے توشہ خانہ ہے ان کے اپنا پاس ہے, اور میرا خیال ہے آرمی جو ہے عاصم منیر صاحب ہے ڈیفینیٹلی. اب جب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں, سویلینز کی آئی ہیں, بیوروکریٹس کی آئی ہیں, صحافیوں کی آئی ہیں, وی ایکسپیکٹ اگین ہی از اے فیئر مین. ان کو جناب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ان کو بھی یہ چیزیں میرا خیال ہے ان کو بھی اوپن کرنی چاہیے, بتانی چاہیے کہ وہاں پہ ان کو کیا ڈائریکٹ جو ہے نا, ان سے پہلے لوگوں کو کیا کچھ ملتا رہا ہے ان دوروں میں. نیشن ہیز دا رائٹ ٹو نو, وہ جو اس پہ کہتے ہیں. خیر اب یہ میں جلدی سے کچھ نام بڑے آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ آئیے صحیح کہ سابق یہ یہاں پہ وہ تھے ڈی جی تھے جنرل یہ ظہیر اسلام صاحب, انہوں نے توشہ خانہ سے انہوں نے کلین لیا. اچھا یہ میں بتاتا جو وہ ریٹینشن کاسٹ جو ہے نا وہ پے کرتے رہے, جو 10% تھی یا بعد میں 20 ہوئی. سو وہ جو اس کو قانون کے تحت کہتے ہیں نا کہ ہم نے قانونی طور پر لیے, جیسے ہم سیاستدانوں کو بھی کہتے ہیں. ایشو یہاں مورل آ رہے ہیں, مطلب لیگل کی بجائے آپ کے موریلٹی کے بعد ایشوز آ رہے ہیں کہ رکھنے چاہیے تھے, نہیں رکھنے چاہیے تھے, یا اتنے ساری قیمتیں کم لگی زیادہ. اور ایک سیکنڈری بحث اسیسمنٹ کی بھی ہے, اسیسمنٹ کی بھی ہے یہاں پہ. اس کے بعد جنرل کیانی صاحب ہیں جناب, انہوں نے ایک عدد وہاں سے راڈو گھڑی لی تھی 2550 روپے میں, 27,000 روپے اس کی قیمت لگائی گئی تھی. اچھا لیفٹیننٹ کرنل یا نعمان عزیز صاحب تھے, انہوں نے بھی 2000 روپے دے کے تحفہ رکھ لیا. پھر اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں جو آرمی چیف بنے بعد میں 60,000 روپے ملیت کی ایک گھڑی انہوں نے 7,000 روپے میں انہوں نے رکھ لی تھی. اچھا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب لیفٹیننٹ جنرل تھے, انہوں نے سیمسنگ یہ کمپنی کی ایک گھڑی بغیر پیسے دیے رکھ لی. اس کے بعد انہوں عاصم باجوہ صاحب نے 3 گھڑیاں جو ہیں ان کی قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے لے لیں. اچھا عاصم باجوہ صاحب جو ہے نا لیفٹیننٹ کرنل سابق وہ صدر پرویز مشرف صاحب کے ڈپٹی ملٹری سیکریٹری رہے, تو ان کے دور میں زیادہ دورے ہوتے تھے. سو یہ جو کچھ ان کو مل رہا تھا اس پوزیشن میں مل رہا تھا. جوید صاحب تھے 21,000 روپے گھڑی تھی, 1,600 روپے میں انہوں نے رکھ لی تھی. جنرل سلیم حیات صاحب تھے 2005 میں بطور وائس چیف آف آرمی اسٹاف 30,000 روپے اور 16,000 روپے ملیت کی 2 گھڑیاں 5,000 روپے میں انہوں نے رکھ لی تھی. ایئر مارشل یہ طاہر رفیق بٹ صاحب کو 2015 میں تحفے ملے 55,000 روپے کے, اور 26,000 روپے ملیت کے 2 آئی پیڈ ملے, انہوں نے 14,000 روپے میں انہوں نے رکھ لیے. مطلب انہوں نے ریٹینشن کاسٹ تھی لیکن 14,000 روپے میں لے گئے. ایئر مارشل طاہر رفیق بٹ صاحب 36,000 روپے کا کیمرہ اور 40,000 روپے کی ان کی لیڈیز واچ 13,000 روپے میں لے گئے. ایئر مارشل طاہر رفیق بٹ صاحب کو پھر یہاں 36,000 روپے ملیت کے ایک اور کیمرہ, 50,000 روپے ملیت کی ایک اور گھڑی, وہ 17,000 روپے میں وہ لے گئے. پھر ایئر مارشل طاہر رفیق بٹ صاحب 35,000 روپے کی ملیت کا ایک سونی کا کیمرہ 5,000 روپے میں لے گئے. پھر یہاں پہ چیف آف نیول آپ کے سٹاف تھے ایڈمرل یہ محمد ذکا اللہ صاحب 2016 میں 44,000 روپے کا سیمسنگ یہ گلیکسی جی جو موبائل تھا وہ 6,000 روپے میں وہ لے گئے. پھر ذکا اللہ صاحب 40,000 ملیت کا سونی کیمرہ 4,000 روپے میں. پھر چیف آف نیول سٹاف صاحب کو ایک عدد آئی فون اور ایک گھڑی جو ہے وہ 14,000 روپے میں لے گئے. پھر ایڈمرل یہ ذکا صاحب جو ہیں ایک اسٹاڈ اور ایک ان کو پین جو تھا وہ 60,000 روپے میں رکھ لیا. پھر ان ذکا اللہ صاحب نے جو 17,000 روپے ملیت کے ایک اور آئی فون اور یا 35,000 روپے کی یہ گھڑی جو تھی انہوں نے ٹوٹل 19,000 میں رکھ لی. پھر چیف آف نیول سٹاف کی بیگم صاحبہ کی ایک گھڑی اور ایک بال پین 1,000 روپے میں لے گئے. اس کے بعد ذکا اللہ صاحب 50,000 روپے ملیت کی 2 گھڑیاں اور وہ جو ہیں وہ 10,000 میں وہ لے گئے. یہ لسٹ ذرا سنتے ہیں, قوم سنے کیونکہ قوم شکایت کرتی ہے کہ ہم یہاں سے
सिविलियंस का तो आता रहता है, इनका आना चाहिए। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उन्होंने 50,000 रुपये मलियत का iPad 8,000 रुपये में खरीदा, और ज़काउल्ला साहब ने काफ़ी लिया। फिर ये 12,000 रुपये की मलियत की घड़ी 400 रुपये में रख ली। फिर ज़काउल्ला साहब जो है ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनकी बेगम साहब का मुख्तलिफ तहफ़ में 80,000 रुपये के 8,000 रुपये में वो ले गए। एडमिरल ज़काउल्ला साहब को रोलेक्स की 6,30,000 रुपये की घड़ी थी वो, और उसमें 50,000 रुपये का एक iPad का गिफ्ट था। टोटल मतलब रोलेक्स घड़ी और उसमें 1,34,000 में ले लिया। एडमिरल जक्का साहब जो है 2.5 लाख रुपए की इनकी बेगम साहब का मुख्तलिफ तहफ़ मिले, 45,000 रुपये में वो ले गए। जक्का साहब को 2017 में फिर अगर 56,000 रुपये मलियत का iPhone, 55,000 रुपये मलियत की घड़ी का गिफ्ट वो 20,000 में ले गए। और फिर ज़काउल्ला साहब को इनको ज्वेलरी सेट, इनकी बेगम साहब को अंगूठे और हार है, इन्होंने तोशा खाने से ख़रीदा। एक दूरबीन मिली, जक्का साहब ने वो खुद रख ली। इसके बाद यहाँ पे DGIA से ही रहे, बाद में बने मेजर जनरल नदीम ताज साहब जो है 2002 में उनको तोशा खाना से एक घड़ी मिली जिसकी कीमत उससे 85,000 रुपये थी, वो 11,000 रुपये दे के ले गए। नदीम ताज साहब को 75,000 रुपये मलियत की एक घड़ी 9,000 और मेरा 750 रुपये में वो ले गए। और इन नदीम ताज साहब को जनरल साहब की बेगम साहब को 45,000 रुपये की घड़ी 5,250 रुपये में उन्होंने अदा करके रख ली। फिर नदीम ताज साहब की बेगम साहब को 1 लाख रुपये से ज़ायद मलियत की एक घड़ी उन्होंने 13,000 रुपये के एवज रख ली। फिर नदीम ताज साहब जो है एक ज्वेलरी बॉक्स, हैंड बैग, एक कपड़ा, लेडीज़ कोट, चांद किताबें, 2,000 रुपये मलियत का हार बगैर कोई रकम उन्होंने दिए, उन्होंने अपने पास रख लिया। अगर उन्होंने दिए हैं तो वो हमें क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम पढ़ देंगे। नदीम ताज साहब है फिर 2002 में 1,01,000 मलियत की कीमती घड़ियाँ, अंगूठी, टॉप्स 13,000 रुपये में वो ले गए। सर नदीम ये ताज साहब उस मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर थे, उन्हें 2 अदाद ये सैमसंग ये घड़ियाँ और एक उनकी बेगम साहब ने साड़ी भी रख ली। फिर यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल इलियास साहब थे। फिर उसके बाद इनके मेजर जनरल एक उसमें डॉक्टर ये थे तसव्वुर हुसैन साहब थे, तोशा खाना की 2 घड़ियाँ, मतलब एक उसमें लंबी लिस्ट है। कर्नल सालिक नवाज साहब ने ली घड़ियाँ ली, उन्होंने अच्छी खासी 6 घड़ियाँ ली। एक मोबाइल तोहफा फ़ोन एक मिला तोशा खाना को, उन्हें रिटेंशन कास्ट दे के कि वो ले गए। सो यहाँ पे 2002 के बाद डॉक्टर बासित साहब थे मेजर डॉक्टर, वो घड़ियाँ ले गए जनाब। सुनते हैं, मेरा ख्याल टाइम आपके पास खत्म हो गया जी क्लास साहब, और मैंने 2 अहम सवाल पूछने हैं, तो एक तो मैं अच्छा ब्रिगेडियर इसमें वसीम इफ्तिखार ये चीमा साहब है 16 लाख रुपए मलियत के 7 घड़ियाँ ले गए और मजीद 3 घड़ियाँ उन्होंने तोशा खाने से खरीदी। फिर इनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो ले गए। फिर शफात अहमद साहब थे वो ले गए। फिर एक ब्रिगेडियर या मोहम्मद अहमद मिलिट्री सेक्रेटरी थे, ब्रिगेडियर आतिफ साहब, ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब ने खासी घड़ियाँ ली हैं माशाल्लाह, जिसकी रिटेंशन कास्ट वो देते रहे हैं। मतलब 3,90,000 की घड़ी थी 1,80,000 में मिली, तो ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब को बहुत मिली हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी बिलाल साहब थे, यहाँ ये सारे मियाँ मोहम्मद हलाल हुसैन साहब थे, उनको कुछ चीज़ें मिली हैं। फिर यहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर साहब थे, उनको 3-4 दफ़ा की अच्छी कीमती घड़ियाँ मिली जो रिटेंशन कास्ट दे के। अच्छा क्विकली क्लास साहब, क्योंकि ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है और डेफिनेटली और भी 4 पेजेस है। ये हमारी उसने सुमेरा ने इतनी बड़ी उस पर रिसर्च की है, ये तो बड़ा लंबे नाम है माशाल्लाह। ये ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है क्लास साहब, वापस आके कोशिश करूंगी 2 सवाल। गया है। हाँ मेरे सवाल रह गए। अब ब्रेक पे जाते हो, ब्रेक से वापस आके 2 अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी, मुझे सवाल जवाब जरूर दीजिएगा, वो करेंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। एक सवाल है जो बहुत अहम है, मैं जानना चाहती हूँ बजाते खुद इसके जो रीज़न है कि क्या रीज़न था, क्या थॉट प्रोसेस था आपका भी नाम है इस पूरी लिस्ट में, और आपको घड़ी मिली, आपने रिटेन नहीं की, आपने वापस कर दी। आप भी अगर इस लॉ के या इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर उसको रखना चाहते जिस तरह तमाम सियासी गैर सियासी लोगों ने रखा है, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन बनता ही ना, क्यों नहीं रखी, क्या सोचती? वैसे प्रोग्राम से पहले आपने मुझे कहा था, लेकिन मैंने मना किया था कि ये सवाल आप ना पूछेगा, क्योंकि इट डजंट लुक नाइस के मतलब वो क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज नॉट एन ऑप्शन। ये कोई ऑप्शन नहीं होता, जब दिल किया कर लिया, ना किया दैट्स ए मतलब इस वक्त मेरा ख्याल है लेट्स डेफर दिस ये क्वेश्चन कि अपना तबला बजाने में, अपना ढोल बजाने में, कि अब टीवी पे बैठ के अपनी तारीफें करने में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था मैं ये सवाल ना पूछेगा, यू आर ऑफ द व्यू के क्या आप पूछना चाहेंगे, तो मैं एक्चुअली वो रीजन समझना मैं चला फिर किसी वक्त इस पे बात कर लेंगे। मैं जरा थोड़ा सा ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ 2 और लोगों को जिनका मेरा ख्याल है वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें इसको, चलो हम तो खबरें लगाते ही रहे। एक ये कलसूम परवीन साहबा वो थी जहाँ सेनेटर थी मरहूम, उनकी बेचारी की कुछ अर्सा पहले डेथ हुई है। उन्होंने 2017 में उन्होंने सवाल डाला था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि हमें डिटेल दें कि किस किस को क्या मिला है, और फवाद साहब जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने इनके तहफ़ बचाने के लिए लिख के दिया था कि ये नेशनल सीक्रेट्स हैं, हम नहीं बता सकते। पहला क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने कहा ये चीज़ें हमें दें। दूसरा क्रेडिट राना या अबरार साहब हैं, वो
وہ جو یہاں پٹیشنیں کرتے رہے ہیں, جو مطلب انفارمیشن اس میں گئے, کمیشن میں گئے, پھر عدالت میں گئے, ان کو تھریٹس ہوئی عمران خان صاحب کے دور میں, جی عمران خان صاحب کی چیزیں ہمیں دیں. سو بیسیکلی عدالتوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, سب کا کریڈٹ, اٹس اے ٹیم ورک, سب کا ہے کہ عدالتوں نے اس پہ انہوں نے ایکشن کیا. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے وہ یہی کہتے تھے نیشنل سیکرٹ نہیں بتائیں گے, عدالتوں سے لڑتے تھے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں نیشنل سیکرٹ ہے, سو وہ لڑتے رہے. انہوں نے کہا سر آ کے انہوں نے کہا, اس کے بعد ابوذر سلمان صاحب ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے جا کے پٹیشن کی, کچھ اور لوگوں نے کی. سو عدالتوں کا, ججز کا بھی بڑا رول ہے, جنہوں نے حکومت کو انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ لسٹیں پبلش کریں. لوگوں کو نہیں پتا, یہ خوشی سے پبلش نہیں کی گئی, اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹس ہے. کلثوم پروین ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, ججز ہیں, رانا ابرار ہے, اور دیگر اس طرح کے لوگ جو ہیں نا, اتنی جلدی مجھے نہیں لگتا کہ پرانا ہونے والا ہے. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے آنے والے پروگرامز میں. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.